खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब लाहौर से हमें ज्वाइन करें शहजाद हुसैन भट्ट साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें, फिर उस खबरों के बाद इस पर हम डिस्कशन खोलते हैं। एक बजट के पेश करने का मामला यह भी था कि इस बजट में क्या वो तमाम कंडीशनैलिटीज़ जो हैं उनको उनकी फुलफिल किया जाता है जिसके बायस हमें ये उम्मीद पैदा हो या ये यकीन हो कि हमें पैसे मिल जाएंगे। तो क्या ऐसा हुआ? अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जो पीएम साहब की मुलाकात हुई थी मोहतरम जो IMF की चीफ हैं उसके से मुलाकात भी सुना है कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकला और जो मुतालबात उन्होंने आगे से रख दिए ऐसे मुतालबात कभी उन्होंने नहीं किए और शायद हम ये कहेंगे करने भी नहीं चाहिए हमारे मुल्क में मुदाखलत, मगर मुदाखलत के मुतरादिफ है। इधर हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। अरे भाई, ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इमरानी मुआहदा नहीं है। असल मसला इमरानी मुआहदा तो मौजूद है, उसमें तमाम राइट्स मौजूद हैं, तमाम कवानीन मौजूद हैं, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि जो कवानीन वहाँ नहीं मौजूद वो भी हम क्रिएटिव तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर दें, कभी कुछ कर लें, कभी कुछ कह दें, इलेक्शन ना करवाएं मिसाल के तौर पर। तो सवाल ये है कि नया इमरानी मुआहदा क्या करे जब इस मुल्क के अवाम का जो पैसा है, जो आप उनके टैक्सेस के ज़रिए, जो उनके जो विद होल्डिंग टैक्स के ज़रिए, ये जो आप एक प्रोडक्ट पे जो टैक्स देते हैं 17%, वो उस पर आपने खर्च ही नहीं करना, वो स्टेक होल्डर्स में बांट दिया जाना है वन वे आर दी अदर। तो फिर हुजूर हम नए इमरानी मुआहदे को हम क्या करेंगे? इमरानी मुआहदा छोड़ें, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करना शुरू कर दें तो नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उधर भट्टी साहब से हम पूछेंगे, लंदन में कल भी हमने पूछा था कि क्या डेवलपमेंट है। जहांगीर तरीन साहब लंदन यात्रा गए हैं, अपने ऑफिस बेरर्स जो हैं उन्होंने उनके नाम अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन क्या इस पार्टी को कोई एतबार मिल रहा है? इसकी कोई इन रोड्स अवाम में बन पाएंगी? क्या इसमें जो है वो लोग जो हैं जौक दर जौक इस पार्टी को वोट देने चले आएंगे या क्या मामला होगा? और साथ साथ भट्टी साहब से मैं एक और बात भी पूछूंगा कि एक जानता सर, अभी मैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से बात कर रहा था क्योंकि आज मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, तो ये कलैप्स जो हुआ है, ये जो हमारी सोशल एलीट है, ये जो हमारी रादर सिविलियन एलीट जो है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो इनका एतबार खत्म हुआ, जो क्यों कैसे कलैप्स हुआ, इसमें तो ये तीसरा दौर जा रहा है तकरीबन जो 5-5 साल का। तो इसमें क्यों नहीं हम आवाम की वेलफेयर कर सके? क्यों नहीं आवाम से मोहब्बत करने और आवाम की मोहब्बत हासिल करने वाले लीडर हमारे ऊपर क्यों मौजूद नहीं है? तो क्यों कलैप्स हुआ इस तरीके से हमारी जो सिविलियन एक जो जिसे आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कोई फौजी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होती, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट भी होती है, फिर वो एस्टैब्लिशमेंट भी होती है जो बिग बिजनेस की होती है, तो ये मिलके एक एस्टैब्लिशमेंट बनती है। तो ये हिस्सा जो था, ये जो हिस्सा था हमारी सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट का, आखिर इसका इन्हदाम कैसे हुआ? आज क्यों पार्टियां एतबार खो चुकी हैं? आज क्यों उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो, और फिर ये क्या कि आपस में जिस तरह बाहम दस्त बगरेबां होते हैं, ये कभी आपने सोचा? कभी हमने ये सुना था कि एक सिविलियन इदारा दूसरे सिविलियन इदारे पर चढ़ दौड़ेगा? तो ये हमारा आज की गुफ्तगू होगी, थोड़ी लंबी होगी, मगर अजान की ब्रेक है। इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तमाम बर्निंग इश्यूज पे भट्टी साहब से भी पूछेंगे, भट्ट साहब से भी पूछेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने पहली खबर आज बजट के हवाले से रखी और हमें ज्वाइन किया है जय्यद और इंतहाई एक जानी मानी शख्सियत डॉक्टर हफीज़ पाशा मैशत के हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं पहला सवाल करता हूँ, फिर बाकी हमारे पैनलिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब और शहजाद भट्ट साहब भी गुफ्तगू में आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। हजूर, एक तो ये कि आपको कल परसों मैंने एक चैनल पे सुना, आप जो ग्रोथ है जो 0.29% कह रही है हमारी सरकार, और आपने इसे -3% कहा है। एक तो ये फरमा दीजिएगा, और दूसरा, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो गुफ्तगू पीएम साहब की और उस खातून की हुई थी जो IMF को हेड करती हैं, तो जो उन्होंने शराइत रखी थी, तो क्या ये बेल मंडे चढ़ेगी? एक तो दोनों हवालों से ये पूछूंगा और फिर मेरे दोस्त आपसे डिस्कशन में शामिल होते हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हमने जो रिसर्च किया और उसके नतीजे में सबसे अहम जो फैक्टर हमारे इस साल के शरह-ए-नमू को जिसने मुतासिर किया है, वो हमारे बड़े अफसोसनाक तारीख के सबसे ख़राब सैलाब पिछले साल आए। हुकूमत ने खुद ये कहा है कि इससे तकरीबन $15 अरब का GDP पे नुकसान पहुंचा है, और ये
आदाद शुमार उस वक्त पेश किए गए जब पेरिस का कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपको याद हो। ये 15 अरब डॉलर का एस्टिमेट में हमने भी शामिल थे, हमने मिलके हुकूमत को सपोर्ट किया था इसमें। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 15 अरब डॉलर का नुकसान आपके सैलाब की वजह से हुआ है, तो वो तकरीबन 4.5% बनता है आपके जीडीपी का। तो मनफी तो 4% तो ये हो चुका था। तो इसलिए ये कहना कि अब ये पॉजिटिव 0.29% है, ये ज़रा नामुनासिब है। और जिन लोगों ने कमिटमेंट्स किए थे डोनर्स ने, वो आप कहेंगे कि देखिए आपने उस वक्त कुछ और कहा था और आज कुछ और कह रहे हैं। तो ये इससे कुछ हमारे पर क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ आपने पूछा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आईएमएफ के एमडी से बात की। ये गैर मामूली सी बात है, इसलिए कि प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान या किसी मुल्क का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने आईएमएफ के एमडी से बात किया हो। बहरहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोशिश की और उनको एक रिस्पांस तो मिला ज़रूर। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें, मगर बाद में 3 शराइत आगे रख दिए गए। एक तो ये कि बजट की नौयत ऐसी होनी चाहिए जो कि प्रोग्राम के जो कमिटमेंट्स हैं, टारगेट्स थे और रिफॉर्म्स का एजेंडा था, उससे कंसिस्टेंट हों। दूसरी तरफ जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी जो है, हुकूमत ने लगता ये है कि उस पर उन्होंने कुछ कंट्रोल किया हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमिन्ड होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 6 अरब डॉलर की है। आपके पास अभी तक शायद 3 या 4 अरब डॉलर आए हैं। तो इस लिहाज से ये बातचीत आगे बढ़ रही है। अब देखिए आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी बात, और 30 जून तक हमें कम से कम इस बात की उम्मीद है कि नवा रिव्यू मुकम्मल होगा और आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है पाकिस्तान को इंशाअल्लाह आईएमएफ से मिलेगा। भट्टी साहब ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काई साहब, डॉक्टर मोहतरम हफीज पाशा साहब तो हमारी हमेशा रहनुमाई करते हैं और बड़े आसान अल्फाज में मुल्क को दरपेश मसाइल से आगाह करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरान वक्त शायद इस संजीदा इशू को लेने की बजाय मुखालफिन को जेर करने पर लगे हुए हैं। और बादी उल नज़र में अभी तक जो मोहतरम इसहाक डार साहब के बारे में तासुर दिया जाता था कि वो आइंस्टाइन है, मुल्क के हालात बेहतर कर देंगे, अब से अबतर होते जा रहे हैं। ग्रोथ रेट 6 था, अब -3 है, -2 है, इससे मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल में अब हुकूमत के पास अपनी हुकूमत बचाने की बजाय मुल्क बचाने को फोकस करना चाहिए। ऐसी पॉलिसियाँ लानी चाहिए कि आईएमएफ से भी निकले लेकिन आम आदमी की जिंदगी को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। वरना मैं डॉक्टर साहब से वो जरा अल्फाजों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मुझे आगे खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। बैरून मुल्क किसी भी मुल्क आपकी तरह इज्जत नहीं देगी। लोग कहते हैं, आईएमएफ कहता है ये कमिटमेंट की वायलेशन करते हैं, एक तरफ कमिटमेंट करते हैं अगले दिन उसकी वायलेशन करते हैं। तो हुकूमतें या कर्जे हमेशा क्रेडिबिलिटी पे मिलते हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इकानमी को फोकस करे। इकानमी रहेगी तो सियासत रहेगी, जमहूरियत रहेगी, अदारे रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट होने के तो करीब है, तो अगर इन्होंने बेहतर पॉलिसियाँ ना बनाई जो हकायक के करीब हुई और अवाम को सिर्फ लफ्जों के गोरख धंधे में सुलझाए रखा, तो मुझे लग रहा है खतरात मजीद बढ़ेंगे। अल्लाह करे कि हुक्मरान साहिब इलम इकानमी के एक्सपर्ट को बुला के हकायत करें। अब इसहाक डार की जगह अगर पीएम को बात करना पड़ गई है तो इसका मतलब है आपके फिनांस मिनिस्टर को कोई अहमियत नहीं दे रहा, उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा, और पीएम साहब बात कर रहे हैं तो उन पर भी यकीन नहीं कर रहा। तो लिहाजा हुकूमत के साथ साथ उसकी क्रेडिबिलिटी होना भी जरूरी है कि लोग समझे कि अवाम की मुंतखब हुकूमत है और यह आइंदा 5 साल के लिए है। तो इन 2-3 चीजों पर डॉक्टर साहब रोशनी डाल सकते हैं क्या? अब मजीद और आईएमएफ से अगर 30 तारीख तक कोई भी पैसा नहीं मिलता तो क्या महंगाई में और इजाफा हो सकता है, डॉलर की कीमत और ऊपर जा सकती है, और बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कितना असर पड़ेगा? जी डॉक्टर साहब,
یہ بہت اہم ڈاکٹر سوال کیا ہے بھٹی صاحب نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ماشاءاللہ بہت سیزنڈ آدمی ہیں، مگر یہ کہ انہوں نے بجٹ سپیچ میں ایک تاثر یہ دیا کہ ہم دیوالیے سے نکل چکے ہیں، اور یہ بڑا پازیٹیو نوٹ تھا. مگر جب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ $4 ارب سے بھی نیچے جا چکے ہیں، اور اس سے ہم صرف 1 مہینے کے درآمدات مشکل سے کر پاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ ہم نکل چکے ہیں، اور پھر IMF کا پروگرام کا آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے ابھی تک اس کے بارے میں پکچر واضح نہیں ہے. تو ہی واز ویری آپٹمسٹک. پھر اس کے بعد میں اگلے دن جب انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہے تو ان کے ایٹیٹیوڈ میں ہم نے نمایاں طور پر ایک چینج دیکھا. He started talking about debt reprofiling and restructuring. یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ایک ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا ہے. تو واضح طور پر حکومت سے ہمیں سگنل نہیں مل رہا ہے کہ وہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور میرے ذہن میں 3-4 چیزوں پہ مجھے بڑا افسوس ہے. ایک تو یہ کہ آپ سے میں نے مختلف پروگراموں میں کہا ہے کہ بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں ٹیکس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. آپ جال پھیلائیں، وہ بجٹ میں نہیں کیا. دوسری طرف آپ نے اپنے امپلائیز کا جو آمدنی اور پینشن ہے ان کو بہت اچھا ماشاءاللہ بہت بڑھایا. مگر آپ یہ سوچئے کہ چاروں پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو یہ اضافے کے نتیجے میں کاسٹ آئے گا وہ ہمارا اندازہ ہے کہ 600 ارب ہے، جو کہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے. مگر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک کے 10 کروڑ عوام غریب ہو چکے ہیں. آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صرف 50 ارب بڑھایا. یہ پرائرٹیز نامناسب. اور دوسری طرف آپ کو مختلف جو آپ کو میجرز لینے تھے، خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء کی کم کرنے کی کوشش، وہ واضح طور پر بھی نظر نہیں آیا. سو دس واز ناٹ اے پور بجٹ انفارچونیٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پولیٹیکل اکانومی کا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آج سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اور بات دہرائی جو مجھے خاصی کلیشے ریڈن لگتی ہے. نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے. حالانکہ ہم نے جو عمرانی معاہدے کی تعریف بچپن میں پڑھی تھی وہ یہ کہ آئین ایک عمرانی معاہدہ ہی ہوتا ہے سرکار یا رولنگ ایلیٹ یا رولنگ کلاس اور عوام کے مابین. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بھئی آپ کبھی میثاق جمہوریت کے نام پر میوزیکل چیئر اقتدار کا کھیل لیتے ہیں، کبھی عمرانی معاہدہ، انلیس لوگوں کا انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے لیا ہوا ڈاکٹر اکرام الحق کے مطابق 80% جو پیسہ ہے وہ آپ عوام پر خرچ نہیں کرتے، اور آپ کی تحقیق کے مطابق 17 سے 23 بلین ڈالر یہ اوپر والے کھا جاتے ہیں. تو عمرانی معاہدہ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے تو وہ درسی ماڈل ٹیسٹ پیپر اچھا ہوگا جسے پڑھ کے ہم کم از کم میٹرک میں پاس ہو جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ رجحان ہمارے بجٹوں کا غریبوں کے طرف نہیں ہوتا. آپ یہ سوچئے کہ ہمارا ٹیکس کا نظام اتنا جسے کہتے ہیں مساوات کے خلاف ہے کہ تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ انکم ٹیکس میں بھی جو بہت سے ٹیکسز ہیں ان کی نوعیت انڈائریکٹ ہے. آپ ایک غریب آدمی سے مختلف ذریعوں سے، اب آپ یہ سوچئے کہ کسی کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل فون ہو اس پہ بھی آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ تقریباً 65% جو ٹیکس ہے ہمارے پاکستان کا نظام وہ انڈائریکٹ ہے، اور اس کا بوجھ ڈسپروپورشنیٹلی مڈل کلاس اور غریب طبقے پہ پڑتا ہے. اس لیے جب بھی میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مراد جو ہم نے امیر طبقے کو دیے ہوئے ہیں کم از کم 2,500 ارب تک آج وہ پہنچ چکے ہیں، مگر ان کو آپ چھوٹے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ایلیٹ ہے.
تو یہ جب تک نظام میں اس طرح کی تبدیلی نہیں آتی ہے کہ آپ جو ایک طرح سے آپ کا جو اسٹیٹ کیپچر ہو چکا ہے ایلیٹ سے وہ کم نہیں ہوتا، تو بجٹ یا فسکل مانیٹری کوئی بھی پالیسی عوام کے واسطے انفارچونیٹلی نہیں ہوتی۔ جی بھٹی صاحب، آپ کا سوال اور آپ کا تجزیہ۔ بھٹی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ قاضی صاحب میرے خیال میں محترم حفیظ پاشا صاحب کے ہوتے ہوئے کچھ کہنا تو سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ میرے خیال میں ہماری جو جمہوری حکومت ہے ان کا جمہور سے واسطہ ہی کوئی نہیں، وہ چند بڑے جو ایلیٹ کیپچر ہے ان کے لیے بجٹ بناتے ہیں۔ جب تک آپ اب ایک ڈاکٹر بہت اچھا ہے، وہ آرتھوپیڈک ہے، وہ ہڈیوں ہیلو بھٹی صاحب، ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ بٹ صاحب آپ خاموش ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوگا ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ بٹ صاحب۔ قاضی صاحب، قاضی صاحب بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو شیڈول ہے، ڈاکٹر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں حفیظ پاشا صاحب، جی بولیے۔ اور میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا جو شیڈول ہے وہ جاری ہوا ہے اور ایجنڈے پر تاحال مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اب مجھے لگ رہا ہے زمین پر ڈالر نہیں ہے، صرف خوابوں میں ہی نظر آئے گا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو نیا معاہدہ آئی ایم ایف سے ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ذرائع کے مطابق 19 جون کو پنجاب کا بجٹ آ رہا ہے، اور اس 4 ماہ کا جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر کوئی منصوبہ نہیں ماں سوائے پینشن اور تنخواہوں کے اضافے میں۔ اب جو ملکی صورتحال ہے اس صورتحال میں تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو پنجاب کا 4 ماہ کا بجٹ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا آئی ایم ایف سے معاہدے والا، یہ دو باتوں کا سادہ سا مجھے جواب۔ مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ بالکل آپ نے بہت اچھے اور مناسب سوال کیے ہیں۔ دیکھیے پہلے میں آئی ایم ایف کا ذکر کر دوں آپ کو۔ اگر پاکستان ایک نئے پروگرام کی طرف جانا چاہتا ہے تاکہ آئی ایم ایف کی چھتری ہو اور باہر سے پیسے آنے کا سلسلہ جاری رہے، خاص طور پہ جو بڑے ہمارے ملٹی لیٹرل جو لینڈرز ہیں، ورلڈ بینک اور ایشین بینک وغیرہ، وہ اسی وقت پیسہ بھیجتے ہیں کسی ملک میں جب آئی ایم ایف کی چھتری خوب مناسب طریقے سے ہو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حکومت جس کے پاس اس وقت مشکل سے 8 ہفتے رہ گئے ہیں، وہ ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ نہیں کر سکتا 3 سال کے لیے۔ ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ جب الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد ایک منتخب حکومت آئے گی جس کے پاس 5 سال کا ایجنڈا ہوگا، تو وہ 3 سال کے پروگرام میں جا سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے، اور اس دوران جو پریشانی کے لیول ہے اس میں اور اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ آئی ایم ایف کی چھتری نہیں ہوگی۔ دوسری طرف آپ نے پنجاب کے بجٹ کا ذکر کیا ہے، دیکھیے یہ ایک کیئر ٹیکر حکومت ہے، اور کیئر ٹیکر حکومت کے پاس میرا نہیں اندازہ ہے کہ کوئی سگنیفیکنٹ پالیسی ڈیسیشن لینے کی گنجائش ہے۔ الیکشن رولز 2016 کے تحت وہ صرف الیکشنز کی طرف ان کا رجحان ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ 30 سے 35% سیلریز میں اور پینشن میں 17.5% بڑھا سکتی ہے؟ اس کی رائے لینی پڑے گی، اس لیے کہ یہ صرف 4 مہینے کے لیے ہیں اور یہ 1 سال کا ڈیسیشن نہیں لے سکتے۔ تو یہ ذرا مسئلہ سیریس ہے۔ البتہ سندھ کی حکومت جو اس وقت الیکٹڈ ہے، انہوں نے پورے طور پر جو سیلری اور پینشنز کی انکریز ہے وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ بٹ صاحب مجھے بتایا گیا آپ سے رابطہ بحال ہوا ہے، آپ کی بات ہی آپ مکمل کیجئے اور پھر سوال پوچھیے ڈاکٹر صاحب سے۔ میں آپ سے تھوڑی سی رہنمائی چاہتا ہوں، تھوڑا سا ذرا آسان لفظوں میں۔ ایک تو اکانومی جو آپ بتا سکتے ہیں، میرے خیال میں ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ جو بجٹ بناتے ہیں انہیں عام شہریوں کے وسائل کا تصور بھی نہیں ہے کہ انہیں کیا ملتا ہے، کیا ان کے وسائل ہیں، اور جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ سوچتے نہیں۔
اگر کوئی ایک ڈاکٹر جتنا مرضی قابل ہو، اس کی پڑانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے، وہ آرتھوپیڈک کی بجائے اگر ہارٹ سرجن کے پاس چلے جائے تو وہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اسحاق ڈار صاحب بیسیکلی ایک منشی ہیں، وہ ایک عرصے سے آئے ہیں اور ان سے اکانومی نہیں سنبھل پڑ رہی۔ بہتر یہ نہ ہوگا کہ ریگولر حکومت آئے اور اس میں اکانومی کے ایکسپرٹ جو یہ پالیسیاں بنائیں کہ لوگوں کو نیٹ ورک میں کیسے لانا ہے، ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے، اور بجٹ خسارہ کرتی خسارہ کم کیسے کرنا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ سیاسی بیان دے کے آنے والے دنوں میں مزید مشکلات میں اضافہ کرے۔ کیا یہ میری سوچ غلط ہے یا ڈاکٹر صاحب رہنمائی کیجیے گا؟ جی بالکل، آپ میرے خیال سے دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بہت اہم اعداد و شمار پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس رفتار سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اب آپ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا شرح نمو جو ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ تقریباً زیرو ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے اس وقت ہمارے ملک کے تقریباً، مجھے کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے، 10 کروڑ ہمارے لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے۔ اس حد تک آپ غربت کا پیمانہ بڑھ چکا ہے کہ پاورٹی گیپ جسے کہتے ہیں، کہ ایک گھر میں جو آمدنی ہے اور غربت کے لکیر جو اوپر ہے اس میں فاصلہ کتنا ہے، اس 10 کروڑ عوام کا اگر آپ ایسٹیمیٹ کریں تو اس وقت جو گیپ ہے وہ 2450 ارب، اور ہماری حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک اچھا پروگرام ہے، اچھا ٹارگیٹنگ کرتا ہے، 450 ارب محفوظ کیا ہے اس کو۔ یہ رائٹ پرائیورٹی نہیں ہے۔ آپ کو امیر طبقے سے ریونیوز بڑھانے چاہیے تھے تاکہ جو ایکسٹرا ریونیو آئے وہ مختلف پاورٹی کے پروگرامز میں اس کو ایکسپینڈیچر انکر کر کے جابس پرووائڈ کریں، ٹریننگ پرووائڈ کریں۔ آپ نے اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز بالکل نہیں کی ہے، اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ون لاسٹ کوسچن، یہ فرمائیے کہ ابھی آپ نے کہا تھا جو تیسری شرط آئی ایم ایف کی وہ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے ہے۔ آج کی تاریخ میں جو میں نے چھپی ہوئی دیکھی ہے قیمت ڈالر کی، وہ 304 روپے ہے اوپن مارکیٹ میں، اور کچھ سے کم ہے انٹر بینک۔ تو اگر یہ ایکسچینج ریٹ کو ہم اوپن چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ڈالر کو کہاں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے یہ شرط ماننی پڑتی ہے تو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس وقت اگرچہ آپ کا 2 مارکیٹ ہیں، ایک اوپن مارکیٹ اور ایک آپ کا انٹر بینک مارکیٹ ریٹ جو ہے، ان میں تقریباً اس وقت 17-18 روپے کا فرق موجود ابھی بھی ہے، اور ہونا چاہیے 4 سے 5 روپے۔ تو کم از کم حکومت یقیناً اس بات کو آپ خود دیکھ چکے ہوں گے کہ بڑے آپ کا اسٹیٹ بینک نے بڑے جسے کہتے ہیں نا سلیقے سے روپے کو سنبھالا ہوا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عام طور پہ اس سال ہم نے دیکھا کہ ہنڈی کا مارکیٹ بڑا کامیاب رہا، اور تقریباً 4 ارب ڈالر کا نقصان ہوا پاکستان کو اس پالیسی سے۔ تو اس پالیسی سے ہٹنا چاہیے، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی ہو، 2 مارکیٹس میں کم زیادہ سے زیادہ 2-3% کا فرق ہونا مناسب ہے۔ اور بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے کچھ دنوں میں، 3-4 دنوں میں آئی ایم ایف سے فائنل بات چیت ہو جائے گی، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور انشاءاللہ اگر بات مناسب ہو گئی تو پاکستان کو 9th ریویو کا کمپلیشن ہو جائے گا، اور ہمیں ایشورنس ملا ہے کہ کسی طرح سے اگر یہ ہو جاتا ہے تو بورڈ کی میٹنگ کروا کے وہ پیسے پاکستان کو بھجوا دیں گے، اور پھر 30 جون کو پروگرام مکمل
ہو جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، آپ نے ہمیں ہمیشہ انلائٹن کیا اور قاضی بڑے صاحب سادہ ذرا یہ زبان پوچھ میں۔ لیجئے گا ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب سے، بٹی یہ جو صاحب، بات بٹی کی انہوں نے کہ 4 ماہ کا بجٹ پنجاب گورنمنٹ نہیں دے سکتی، شہزاد صاحب، از اٹ پاسبل؟ بٹ صاحب وہ اب چونکہ ڈاکٹر صاحب جو ابھی آپ نے فرمایا ہے، نہیں جی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ آئینی طور پر پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ ایلیبوریٹ نہیں ہوئی بات ان کی، 4 مہینے کا بجٹ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے 4 ماہ کا بجٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی بس وہ جواب دے رہے ہیں بٹ صاحب۔ بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کا مینڈیٹ جو ہے بڑا لمیٹڈ ہے، تو ایک بجٹ پیش کرنا میرے سامنے الیکشن رولز کی 2016 کی وائلیشن ہے۔ All that they can do is carry on literally as if the year is continuing and the new government whichever comes after the elections can announce the budget for 2023-24۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ کچھ چیزیں تو ہمیشہ تشنا رہ ہی جاتی ہیں۔ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا مگر وقت بیچ میں آڑے آ گیا۔ وہ $1,00,000 کی کیا بات ہے کہ $1,00,000 تک ایمنسٹی دیں گے، اور پھر ہمیں ایک پروگرام میں ہمیں بتایا گیا ایک بزنس لیڈر کی طرف سے آن ایئر ہی کہ یہ تو دبئی سے پیسہ یہاں سے جائے گا اور پھر واپس آئے گا۔ یہ کہانی ہم کل کے پروگرام کے لیے چھوڑ رکھتے ہیں، ابھی بریک ہے۔ ایک بات تشنا رہ گئی اور اس پہ ہم آ کے بھٹی صاحب آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ کون سا عمرانی معاہدہ ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اور کتنے عمرانی معاہدوں کو یعنی ہمیں مشق ستم ہم بنیں گے، اور عمرانی معاہدہ ہوتا کیا ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھٹی صاحب، حضور یہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمیں جو ایک سیولین سٹرکچر تھا اس کا ایک تو ہمیں کلیپس نظر آیا، پارٹیاں جو تھیں ان کو دیکھا آپ نے، خود سول اداروں پر حملہ کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا، اور اس آسمان نے بھی دیکھا۔ اس دوران کچھ عجیب سے کانسیپٹ مارکیٹ میں فلوٹ کیے جا رہے ہیں۔ پہلے آیا ری امیجننگ پاکستان، یہ غالباً حسین حقانی صاحب سکنا واشنگٹن ڈی سی جو ہیں، انہوں نے شاید اس حوالے سے کوئی کتاب بھی لکھی تھی۔ اب عمرانی معاہدہ کرنا ہے، یہ جو ایک مجرد اصطلاحیں ہیں۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں بھٹی صاحب کہ بھائی میرے اور آپ کے اور عوام کے پیسے آپ نے ہمارے اوپر خرچ نہیں کرنے، اوپر سے پیسے اوپر نکل جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں عمرانی معاہدہ پکڑا کے آپ پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ حضور یہ ہمارے حقوق ہمیں کون دے گا بھٹی صاحب؟ صاحب گزارش یہ ہے، کبھی عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، کبھی این آر او معاہدہ ہوتا ہے، کبھی حقانی معاہدہ ہوتا ہے، کبھی مشرف معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ آئین سازی کرنے کی بجائے 1973 کا جو آئین ہے صرف اس پر امپلیمنٹ ایمانداری سے کرانا شروع کر دے، عوام کا پیسہ عوام پر لگانا شروع کر دے۔ 1973 کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی حکمران اپنے ملکی مفاد سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے اور اپنے بزنس کو فروغ دے؟ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص پر جھوٹا مقدمہ درج کیا جائے؟ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے ملک بنایا ہے چند پارلیمنٹیرین کے لیے جو 10 کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں، اور انہیں کیا پتا کہ صاف پانی بھی 95% لوگوں کو پاکستان میں نہیں ملتا، تعلیم نہیں ملتی، صحت نہیں ملتی۔ میں معافی چاہتا ہوں قاضی صاحب، میں ڈکٹیٹرشپ کے ہمیشہ خلاف تھا، خلاف ہوں اور اخبار رہوں گا، لیکن 15 سال میں جتنی اس جمہوریت حکومت نے عوام کو مایوس کیا اور عوام اس سے اچھا بھٹی صاحب مجھے معافی، میں وقت کی کمی ہے، ایک سوال اور کرنا ہے، پھر ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے جو سمندری طوفان آیا ہے، یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ موجود ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ کل تک تو آپ نے بتایا کہ کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی، آج کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی استحکام پاکستان تو اللہ تعالیٰ کرے گا ہی، یہ استحکام پارٹی بھی ہوگا جو پارٹی بنی ہے استحکام پارٹی؟ قاضی صاحب اطلاع ہے کہ ایک رابطہ ہو گیا ہے، اوکے، لیکن وہ جو رابطہ جس گاڑی کے ڈبے میں ہوا ہے، نہ اس کا سٹیئرنگ ان کے پاس ہے، نہ ایکسیلیٹر ان کے پاس ہے، اور نہ ہی اس گاڑی میں کوئی سواریاں بیٹھنا چاہتی ہیں، کوئی سواریاں نہیں بیٹھنا چاہتی۔ سواریاں سیاسی جماعت کی کون سی ہوتی ہے؟ ان کا ووٹر ہوتا ہے، ووٹ بینک ہوتا ہے، خواتین، بزرگ، بچے جو پولنگ اسٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں سیاسی جماعتیں درجنوں بنا لیں، سینکڑوں ہیں اور بنا لیں، لیکن ان کو کچھ ووٹر تو دے دو بھائی۔
ان کے پولنگ ایجنٹ تو پورے کرا دو، ان کے کینڈیڈیٹ تو پورے کرا دو۔ اگر آپ جس کو ختم کرنے کے لیے اتنی سیاسی جماعتیں بنا رہی ہیں، تو اگر وہ عوام میں ہے تو پھر آپ جتنے مرضی ہوا میں تلیل چڑھاتے رہیں، جتنی مرضی ملاقاتیں کراتے رہیں، جتنے مرضی بندے امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے رہیں، یاد رکھ لیں اصل طاقت عوام ہے۔ لیکن اگر مشینوں پہ رزلٹ بنانا ہے تو مجھے اس کا نہیں پتا۔ بادی النظر میں آپ کو خبر یقین سے دے رہا ہوں، محترم نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور آصف علی زرداری صاحب نے ایک دو باتوں میں بہت کھل کے اختلاف ہو چکا ہے، مبینہ طور پر کھل کے اختلاف ہو چکا ہے آئندہ کے سیٹ اپ پر۔ تو بہت زیادہ امکان ہے کہ شاید الیکشن بھی وقت پر نہ ہو، جب تک وہ جس کو اپنے راستے کی رامتاوڑ سمجھیں جب تک وہ سائڈ پہ نہ ہو۔ باقی کل کی سیاست کے بارے میں پریڈکشن کرنا پاکستانی ناممکن ہے، کیونکہ یہ 14 جماعتوں کو نہ راستہ ایک ہے نہ منزل ایک ہے۔ اچھا بٹی صاحب، کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں ٹٹ بٹس کہہ لیں ان کو۔ آپ جانتے ہیں نادرا کے چیف طارق ملک صاحب ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ آدمی ہیں، اور اس سے پہلے ٹیکسس میں اور بہت سے ملکوں میں انہوں نے بہت اعلیٰ ترین خدمات جو ہیں۔ صاحب اس میں مجھے 1 منٹ دے دیجیے۔ طارق ملک صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں۔ دنیا میں جو کچھ کمپیٹنٹ اور آنیسٹ لوگ ہیں، کچھ کمپیٹنٹ اور ایماندار، طارق ملک کا نام ان میں آتا ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستان کو ووٹ کے کا سیٹ اپ بنا دیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ مارنا چاہا، جن کا انہوں نے بات تسلیم نہ کی۔ تو اس کریڈیبل شخص کو، اس کے والد بھی نیک آدمی ہے طارق ملک میں چیئرمین نادرا، اور وہ خود بھی کمپیٹنٹ ہے، بدقسمتی ہے وہ ملک میں اصلاح کرنا چاہتے تھے یہ، لیکن کچھ لوگ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کرنے والوں کو ملک بدری کیا جاتا ہے۔ اچھا ایک خبر اور بھی ہے یار، یہ بٹ صاحب میں آپ سے بھی پوچھ لوں، آپ مجھے خاموش بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے۔ سنا ہے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے اس نظر ہو رہے ہیں ان اختلافات کے جن کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا ہے بٹی صاحب نے۔ آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس ضمن میں؟ قاضی صاحب، بات جو پھڈے کی بات آپ فرما رہے ہیں وہ استحکام پارٹی جو ہے اس کی بنا پر بھی پھڈا ہے، کیونکہ میری خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ملک کی 4 بڑی پارٹیاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف آئے، اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف آتی ہیں تو ایک نکاتی ایجنڈے پر آتی ہے۔ اب یہ تو طے ہے کہ تخت لاہور جس کا ہے پاکستان بھی اسی نے لینا ہے، اور یہ پارٹیاں اپنا اپنا منشور لے کر اب جب جائیں گی، اس میں فضل الرحمان لے لے، مسلم لیگ نونز لے لے، پیپلز پارٹی لے لے، اور چوتھی جماعت جو استحکام پارٹی ہے، یہ اگر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں اور مل کے چلتے ہیں اور ایٹ اینی کاسٹ زمان پارک والی پی ٹی آئی پارٹی کو اگر یہ گرانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ چلیں اکٹھا ہونا پڑے گا، لیکن ایک کیونکہ وقت کی کمی ہے، پارٹیوں میں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا بٹی صاحب یہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے سیٹھی صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے یہاں پہ کرکٹ کو مینج بھی کیا اور بہت سے یہاں پہ شوز بھی کروائے، یعنی میچز بھی لے کے آئے، تو اب سنا ہے پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے ان سے، اور وہ زرداری صاحب سے شاید مبینہ طور پر ملاقات کی بھی خواہش ہے ان کی۔ تو یہ کیا یہ بھی اسی سیاسی لڑائی کا خدا نہ خواستہ وکٹم بن رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے خصوصاً پی ایس ایل میں بڑا نمایاں رول ادا کیا، ان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ نجم سیٹھی پی سی بی کو کمپیریٹیولی بہتر چلا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ لڑائی کسی اور کی ہے، اور کسی اور کی لڑائی میں ہمیشہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی ہے، کمپیٹنسی، محنتی اور ہارڈ ورکر اور آنیسٹی اب نہیں رہا۔ اب ذاتی غلاموں کو نوازا جاتا ہے کہ اس عہدے پر اس کو چیئرمین نائب لگا دو، فلاں لگا دو، نادرا لگا دو، پھر ان سے من پسند فیصلے لو۔ تو سیاست کی جو شداد بٹ صاحب کی بات ہے، میں اچھا بٹی صاحب ایک بات بتائیں، ٹائم بڑا کم ہے، میں نے آپ سے بہت ٹائم سے کم ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم صحافی ہیں، کیا ہم صحافیوں کو یہ شعبہ دیتا ہے کہ ہم توشہ خانے سے بھی تحفے لیں اور سرکاری عہدے بھی لیں اور پھر دوبارہ ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو صحافی پورٹرے کریں؟ میں نام نہیں لیتا۔ صحافیوں کا میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، سیاستدانوں سے پہلے، بیوروکریٹ سے پہلے صحافیوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ جب تک صحافیوں کی کالی بیڑیں
جو ہر جا کے شہد کی مکھی پہ بیٹھ کے چوستی ہیں اور صحافت کو گالی بنا دیا، جماعتوں کے ترجمان بن گئے ہیں. جب تک آپ صحافیوں کا احتساب نہیں کریں گے، لوگوں تک حقائق نہ پہنچنے میں، پالیٹیشنوں کے ساتھ صحافی بھی بڑی ذمہ دار ہیں. ان کی کریڈیبلٹی، جج سے زیادہ صحافی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. پر بدقسمتی ہے، ہم میں کچھ لوگ شاید پارٹیوں کے میڈیا سیل سے پیسے لیتے ہیں، پیسے پیسے پیسے، یا بڑے بڑے کام لے کے کروڑوں روپے کے اپنے آپ کو ایمانداری کا توشہ خانہ کی گھڑی. بتاؤں آپ کے اسلام آباد میں کس کس نے لی، کس کس نے سرکاری وزٹ کیے، ان وزٹوں میں اربوں روپے لگ گئے ہیں. لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی. تو بھٹی صاحب یہ تو پھر جو ہماری اپنی باڈیز ہیں ان کو بھی ایک ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے. سے زائد صحافی ہیں کہ کم ہیں؟ اس پہ بھی فگر بھی دے دیں. آج کوئی لائیو جا رہے ہیں آپ. بٹ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا صحافیوں کو عہدے جو ہیں، وزارتیں ہیں یا سینیٹری شپ یا جو صوفے ہیں، وہ چیئرمین شپ ہو کسی کی، یہ لینے چاہیے؟ اور پھر خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹلٹ ان کی رہتی ہے، جب ایک خاص پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہو اور وہ پارٹی پاور میں آ جائے اور پھر وہ اس کا لے، اور پھر اگلے دن پھر صحافی بن کے وہاں پہ آ کے شروع ہو جائیں تعریفیں کرنی، تو یہ کوئی اچھا لگتا ہے ہمیں؟ قاضی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو آج نظر آ رہی ہے بات. آپ کو مشاہد حسین نظر نہیں آ رہا تھا؟ آپ کو باغ سے مشتاق مناس الیکشن لڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ یہ پچھلے 40 سال سے یہ وتیرہ چل رہا ہے. لیکن اس دور میں صرف پرابلم یہ آئی ہے کہ صحافیوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے. کچھ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے، میرے علم میں اضافہ کر دیں. مناز صاحب ہوں یا مشاہد حسین صاحب، تو خیر میں ان کا بڑا فین ہوں، تو کون سی پارٹیاں ان کو اس طرح سے فیور کرتی رہی ہیں؟ میں تو وہی کہہ رہا ہوں، یہ فیور تو ساری زندگی صحافی ایسا کرتے رہے ہیں. لیکن اس دور میں پرابلم یہ آئی ہے، جو پچھلا 3.5 سال کا دور آپ کا گیا ہے، اس میں آ کر صحافیوں کی تقسیم ہو گئی ہے. اور کچھ سپوکس مین بن گئے ہیں رائیونڈ کے، اور کچھ سپوکس مین بن گئے ہیں زمان لیکن یار جو لوگ دیکھیں نا، شروع ہو رہی ہے نا، دیکھیں نا جو لوگ چلے لڑائی نہیں تھی، گئے سیاست میں چلے گئے، پھر واپس صحافت میں نہیں آئے، تو ہم ان کو تو کچھ نہیں کہتے. پیشہ تبدیل کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. لیکن یہ جو پھیرے لگانے والے ہیں کہ گیا پھر آ گیا، گیا تو پھر آ گیا، کر لینا کہاں سے شروع کر لیں آپ؟ ہاں جی بھٹی صاحب آپ اپنا لاسٹ کمنٹ دیں. بھائی صاحب، یہ صحافیوں کو تقسیم ضیاء الحق نے کروایا تھا. ہمارے بڑے بڑے کریڈیبل صحافی رہے ہیں، لیکن اب کچھ دوگلے صحافی ہیں، ایک کے خلاف کریں گے پھر اس کو ہٹ وہاں کریں گے. ایون کہ کچھ لوگ میڈیا سیل لاتے ہیں جا کے سیاسی جماعتوں کو، مریم نوازہ صاحبہ کو گائیڈ کرتی ہیں، یہ بیان دے یہ دے. بڑی بدقسمتی ہے قاضی صاحب، جب تک صحافت کو شفاف نہیں کیا جائے گا، صحافی کو جج سے زیادہ. اچھا بھٹی صاحب، مجھے شو کو یہاں کلوز کرنا ہے. ناظرین، ہم نے یہ بات آج خاص طور پر اس لیے کی کہ ہم بھی تنقید سے مبرہ نہیں ہیں، ہمیں بھی اپنی سیلف کرٹیسزم کرنا چاہیے. ہر آدمی پہ ہم شروع ہو جاتے ہیں، اور کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ہم کسی ثبوت کے بغیر کسی پہ کوئی الزام نہ لگائیں اور اپنی خود احتسابی بھی کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ شاید ہم جو ہے وہ شاید اپنا احتساب نہیں کرتے. یہ تھا ہمارا آج کے شو. کل پھر ملیں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ.